अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बखैरियत होंगे। कुछ दोस्तों ने ये लिखा है कि उन्हें वीडियोस लगने का पता नहीं चलता, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल शुरू में जो बेल आइकॉन है या वो जो घंटी है, प्लीज़ उसको ज़रूर दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं हर इतवार को अपनी वीडियो यहाँ पर लगाती हूँ। और दोस्तों, आज मैं आपसे ये गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि मैं अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स, कुछ पुरानी कैसेट्स देख रही थी, तो मुझे एक बहुत ही नायाब कैसेट हाथ लगा और वो था बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यू का, जो मैंने उनसे 1991 में उस वक्त किया था जब वो अपनी हुकूमत की बरतरफी के बाद लंदन आई थी। मैं और मेरे बहुत सीनियर साथी वकार अहमद उनसे मिलने के लिए लंदन के एक मरकजी और पुरतायुश इलाके नाइट्स ब्रिज में उनके ससुर हाकिम अली जरदारी के फ्लैट पर गए थे, जहां वो ठहरी हुई थी। आपको याद होगा कि उस जमाने में हमारे सीनियर साथी एक साहिब तर्ज ब्रॉडकास्टर वकार अहमद प्रोग्राम सरवीन किया करते थे, तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से जाहिर है कि सियासी मौज़ूआत पर बात की और उनकी हुकूमत की गिरने की जो भी वजूहात थी उस पर बात की। लेकिन मैंने उस खातून, उस औरत से बात की जो वज़ीर आज़म तो बेशक थी, लेकिन बहुत छोटे छोटे बच्चों की माँ भी थी। और उनकी सियासी गुफ्तगू तो आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन एक औरत की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से इस किस्म की खुसूसी गुफ्तगू शायद आप लोगों ने बहुत कम सुनी हो। खिलती हुई रंगत, दराज कद और चेहरे पर पुरएतमाद मुस्कुराहट, ये थी जवां साल बेनज़ीर भुट्टो, जिनको ये एजाज़ हासिल था कि वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म और आलम इस्लाम की पहली कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म थी, जिनकी हुकूमत को उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने सिर्फ 2 बरस बाद ही करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ कर दिया था। मेरा ये ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद और एक बहुत तवील और दुख भरी जिद्दोजहद के बाद हुकूमत में आई थी, तो इस कदर जल्द अपनी हुकूमत की बरतरफी पर बहुत तल्ख होंगी, रंजीदा होंगी और कुछ उन टूट फूट चुकी होंगी। लेकिन उनके चेहरे पर मैंने हौसलों की रोशनी देखी और उनसे गुफ्तगू करके ये अंदाज़ा हुआ कि वो ज़ाहिर है कि एक सियासी लीडर थी, वज़ीर आज़म थी, तो सियासी गुफ्तगू तो करती ही रहती थी, लेकिन समाजी मौज़ूआत पर भी वो बेतकान बोल सकती थीं। खुसूसन औरतों के बारे में उनके बहुत ख्वाब थे। वो उन्हें मुआशी तौर पर खुद कफील बनाना चाहती थी, उनके लिए रोज़गार के बहुत से मौक़े पैदा करना चाहती थी। तालीम पर उनकी खुसूसी तवज्जो थी और उन्होंने तालीम का बजट बहुत बढ़ाया था अपने दौर हुकूमत में, और इस बात पर बहुत दुखी थी कि उनकी हुकूमत के जाते ही तालीम का बजट एक मरतबा फिर कम कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के बारे में अवाम में एक सोच ये पाई जाती है कि वो और उनकी हुकूमत करप्ट थी, लेकिन अपनी गुफ्तगू में उन्होंने ये तासुर दिया कि वो ये चाहती थी कि मुल्की वसाइल अवाम की फलाह बहबूद और तालीम पर खर्च होने चाहिए, मगर शायद उनको कत्ल करने वाले ये नहीं चाहते थे कि अवाम खुशहाल हों, पुरएतमाद हों और मुल्क की मईशत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो सके। तो लीजिए, पेश खिदमत है उनकी ये खुसूसी गुफ्तगू। क्या आप सियासत में सिर्फ इसलिए आई कि आपका ताल्लुक एक सियासी खानदान से था? ये एक बहुत बड़ा वजह था कि मेरा ताल्लुक एक सियासी ख़ानदान से था। मेरे दादा वज़ीर आज़म थे, मेरे वालिद साहब वज़ीर आज़म थे, मगर इसके बावजूद मेरा इरादा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँ। मेरा ख़्याल था कि मैं वज़ारत ख़ारिजा में मुल्क की खिदमत करूँ, या मैं एक ऐसे सियासी अख़बार निकालूँ जिससे अवामी मसलों को सामने पेश किया जाए ताकि फिर सियासतदान उसके ऊपर अमल करें। मगर जब मेरे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा, तो मार्शल लॉ की वजह से मैं सियासत में आई। एक मुहिब्बे वतन के हैसियत से मेरा ये ख्याल था कि जब हमारे आस-पास एक आमराना निज़ाम है, जब सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है,
جب ایک ایسے شخص کے خلاف جھوٹا مقدمہ چلایا جا رہا ہے جو ملک کو بچایا تھا اور 90,000 قیدیوں کو باعزت طریقے سے ہندوستان سے واپس لے آیا تھا، تو میں نے کہا میں خاموش نہیں رہ سکتی ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک سیاسی خاندان سے ہوں، مگر میری بہن بھی ایک سیاسی خاندان سے ہیں اور وہ سیاست میں نہیں آئی۔ میرا سیاست میں آنا اسی وجہ سے تھا کہ ملک کے اندر مارشل لاء نفاذ ہوا اور جنرل ضیاء کی سیاست کو میں تسلیم نہیں کر سکتی۔ آپ ایک خاتون رہنما ہیں، لیکن آپ کے دور حکومت میں خواتین کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں آ سکی جس کو کہہ سکیں کہ آپ نے خواتین کے لیے کوئی ایک واضح اقدام کیا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک ایسے معاشرے میں جو میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے اس میں کسی خاتون رہنما کے لیے کام کرنا مشکل ہے اور وہ اتنی افیکٹو وزیر اعظم نہیں بن سکتی جتنی کہ ایک مرد ہوتا ہے؟ میرے خیال میں آپ کے اپنے ارادے ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں تھا، وہ تو میرے خیال میں آپ کا اپنا ایک جواب تھا جس سے میں اتفاق نہیں کر سکتی ہوں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے 20 مہینے میں خالی خواتین کے لیے نہیں مگر پورے ملک کے لیے بہت ترقی ہوئی اور یہ ایک روشن دور تھا۔ ہم نے خواتین کے لیے ایک سیپریٹ ویمنز ڈیولپمنٹ بینک قائم کیے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ خالی زبانی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر ایک خاتون کو آزادانہ فیصلے کرنے ہیں، خواہ وہ اپنے بال بچوں سنبھالنا چاہتی ہیں یا اپنے ماں باپ کو سنبھالنا چاہتی ہیں یا اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتی ہیں، تو ان کو ملازمت کا موقع ملنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ویمنز ڈیولپمنٹ بینک خالی لیڈیز کو یا خواتین کو قرضے دیتی تھی تاکہ وہ اپنے بوٹیکس، اپنے سیلونز، اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز قائم کریں اور خود کفیل ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس شروع کیے، جیسے لیاری کے اندر ہم نے نرسز کے ٹریننگ تربیت انسٹیٹیوٹ تیار کیے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر خواہ نرسنگ کے اندر تربیت دینا تھا یا کوئی اور پیشے کے اندر ٹریننگ دینا تھا، ہماری کوشش تھی کہ خواتین کو سکلز مل جائے۔ ہم نے اسپورٹس کے اوپر جو پابندی تھی وہ پابندی بھی اٹھا لی ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبے تھے اس کے اندر خواتین کے خلاف جو کالے قوانین ہیں ان قوانین کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جتنا کچھ کام کرنا ہے وہ تو سال لگیں گے، مگر 20 مہینے کے اندر جو ابتدا ہوا تھا وہ پاکستان کے خواتین کی خالی خدمت نہیں تھی، مگر پاکستان کے خواتین کو ایک موقع ملا جدھر ان کو اعتماد بھی تھا، ایک ایسے فضا تھا جدھر جب پرائم منسٹر ایک خاتون ہو تو ظاہر ہے ہر خواتین کو فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور ایک اگزامپل بھی مل جاتا ہے، ایک مثال بھی مل جاتا ہے جدھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بے نظیر بھٹو عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہیں تو ہم بھی عزت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ میری کامیابی خالی پاکستان کے خواتین کے لیے سے فخر کی بات نہیں تھی، بلکہ جدھر میں گئی، جو بھی مسلمان ملک میں گئی، تو مجھے وہاں مسلمان خواتین مل کر کے اتنے خوشی کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے فخر کی باعث ہیں، اور جب سے آپ وزیر اعظم بن گئی ہیں تو ہم اپنا سر بلند کر کے چل سکتے ہیں، کیونکہ ہماری دین ایک ایسے دین ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق دیے ہیں، مگر کیونکہ اتنا پروپیگینڈا ہوا ہے اور معاشرے کا نظام ایسے رہا ہے تو ہم اپنا سر بلند کر کے پہلے چل نہیں سکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جہاں تک ایک مرد سیاستدان ہو یا ایک خاتون سیاستدان ہو تو کون بہتر ہے؟ میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں بیان کیے ہیں یا فرمائے ہیں کہ خاتون بہتر ہے یا مرد ہے، مگر یہ کہ سب انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی بنائے ہیں، مردوں کو بھی بنائے ہیں۔ یہ ہر ایک انسان پر ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم کا ایک حصہ ہوتا ہے، تجربہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، جد و جہد کا ایک حصہ ہوتا ہے،
خلوص دل کی ایک بھی اہمیت ہے. عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. جو لوگ دکھ دیکھے ہیں وہ دکھ کا احساس کر سکتے ہیں. جو لوگ کبھی کوئی تکلیف میں نہیں ہوئے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی تکالیف کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ مرد بہتر ہے کہ عورت بہتر ہے. میں تو آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جب ہندوستان کے اندر ایک عورت تھی تو ہندوستان کو بہت بڑے جنگی فتح حاصل ہوئے ہیں. مگر ساتھ ساتھ میں شہید بھٹو کی بیٹی ہوں، اور میں خالی ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں ان کی کارکن ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے خدمات ہیں تو قائد اعظم کے بعد کوئی اور ایسے فرد پیدا نہیں ہوئے ہیں جس نے اپنے ملک کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اتنی بہت خدمت کی ہو. تو اگر ایک بیٹی کے حیثیت سے جواب دینا ہے تو میں کہوں گی کہ میرا باپ سب سے بہترین. مگر اگر آپ سوال کریں گے کہ مرد ہے یا عورت تو میں کہوں گی دونوں انسان ہیں اور انسانی قابلیت پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. کیا آپ کے خیال میں سیاست اور امور خانہ پر ایک ساتھ توجہ دی جا سکتی ہے، یا اسے دوسری طرح یوں لیجیے کہ کیا ایک اچھی سیاستدان ایک اچھی ماں بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس کے اندر ایک شیڈو آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ ایک سیاستدان اور ماں دونوں جو مقابلے ہیں یا موقع ہیں یا کام ہیں ان کے اندر ایک انسان قابلیت کے ساتھ، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے، ماں کوئی بھی ماں بن سکتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، پڑھی لکھی ہو یا غیر پڑھی لکھی ہو، کوئی بھی ہو وہ ماں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے دل کے اندر جو محبت بچے کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے لیے مرتی ہے، اور ہر ماں سمجھتی ہے کہ میرے بچے سب سے پیارے بچے ہیں. جب سے میرے اپنے بچے ہوئے ہیں تو میں دیکھی ہوں کہ میرا جو رابطہ ہے دوسرے ماؤں کے ساتھ وہ زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. کیونکہ جو ان کے تجربے ہیں، میرے تجربے ہیں، میں کسی کے گود میں بچی دیکھتی ہوں تو مجھے اس بچے کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ میرے اپنے بچے ہیں. اور جہاں تک سیاست ہے، خاص سیاست ہوتا، صحافت ہوتا، کوئی بھی پیشہ ہوتا، جب زندگی کے اندر کوئی پیشہ کرنا ہے اور انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ یہ کام کرنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں رولز کی ادائیگی ہو سکتی. لیکن آپ ایک ماں بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور آپ نے جیسے کہ خود ہی کہا کہ آپ ان مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں، تو آپ نے ایک کارکن خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کو میں نے بتائی ہوں کہ سب خواتین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. میں نے آپ کو بتائی ہوں ویمنز ڈیولپمنٹ بینک قائم کیے ہیں. ہم نے جا کر کے تربیتی یافتہ ادارے کھولے، ہم نے ہاسٹلز کھولے، ہم یہ مدر اینڈ چائلڈ یونٹس بھی کھولنے والے تھے. ہمارا بہت بڑا پروگرام تھا کہ ایک جگہ ہو جدھر ڈے کیئر سینٹر ہو اور دوسری جگہ ہو جدھر لیڈیز کام کریں. خواتین کے سلسلے میں کیا آپ تعلیم کو ترجیح دیتی ہیں کہ وہاں کی عورت تعلیمی میدان میں بہت پسماندہ ہے؟ خواتین اور مرد دونوں تعلیمی اداروں میں بہت پسماندہ ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو لٹریسی ریٹ ہے، مطلب کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ 26% ہے. جو آپ سری لنکا ہماری پڑوسی ملک ہے ادھر زیادہ ہے، ہندوستان ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں زیادہ ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اوپر کوئی ترجیح دی نہیں گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت وہ بہت برے حال میں ہے. ٹیچرز کو اچھا تنخواہ نہیں دیا جاتا ہے، اسکولوں کے اندر اچھے کتاب نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایشین ٹائگر بننے چاہتے ہیں، جیسے ہانگ کانگ، ملیشیا، تھائی لینڈ، کوریا نے ترقی کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ایشین ٹائگر بننے چاہتے ہیں. مگر ان ملکوں میں انسانوں کے اوپر خرچ کیا گیا ہے، اور جب تک ہم انسانوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو پھر ہم ایشین ٹائگر بن نہیں سکتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ قلم کے ساتھ لکھنا سیکھیں، مگر باقی دنیا کے اندر لوگ کمپیوٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں. تو لٹریسی اور الٹریسی کا جو بات ہے وہ جیسے وقت گزرے گا اور تبدیل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا کہ ہمیں تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور ہم نے ہمارے بجٹ کے اندر 70% سے تعلیم کے اوپر خرچہ میں اضافہ کیے ہیں.
اور خالی 70% کے ساتھ اضافہ نہیں کیے، مگر ہم نے کہا کہ اگر کوئی بھی اپنا 10 لاکھ اسکول میں خرچ کرے تو حکومت ان کو مفت میں 10 لاکھ دے گی، تاکہ اسکولز ہمارے ملک کے اندر زیادہ اور زیادہ بن جائیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور اس پر مجھے رونا بھی آتا ہے کہ نئی حکومت نے تعلیم کا خرچہ جو میں نے 70% سے اضافہ کی تھی اس کو 70% سے کاٹے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں، اگر حکومت اس تعلیمی اداروں پر خرچ نہیں کرے گی اور انتظار کرے گی کہ نجی سطح پر ہو، تو یہ بہت غلط ہے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ حکومت بھی تعلیم کے اوپر خرچ کرے اور ساتھ ساتھ نجی سطح سے اگر کوئی سامنے آتا ہے اور خرچ کرنے چاہتا ہے تو بے شک وہ بھی کریں۔ اسکول اور ہسپتال، صحت اور تعلیم، دو ایسے ایشوز ہیں جدھر ایک غریب ملک کے اندر، جدھر ایک ایسے ملک کے اندر جدھر لوگ ظلم کی زندگی گزارتے ہیں، ظلم کے نشانے بن جاتے ہیں، نہ ان کو انصاف ملتا ہے، نہ ان کو کھانا ملتا ہے، نہ ان کو تحفظ ملتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے ملک کے خلاف کہ صحت اور تعلیم کے اوپر جو خرچہ ہے وہ کاٹا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ملک میں غربت اور عمارت میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس میں ایک جہیز اور شادی بیاہ میں بے جا اسراف، آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ کتنی بڑی لعنت ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اس سے براہ راست عورتیں متاثر ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو اس سلسلے میں کوئی قانون بنانا چاہیے؟ پاکستان میں ہمیں عادت ہے، ہم بہت قانون بناتے ہیں مگر اس قانون کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ شہید بھٹو کے دور حکومت کے اندر اس جہیز کے اوپر ایک قانون بنا تھا کہ کوئی بھی 5,000 روپے سے زیادہ خرچ شادی کے اوپر نہیں کر سکتا اور اتنے مہمانوں سے زیادہ نہیں آ سکتے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا ہے۔ پھر ہم نے جہیز فنڈز بھی قائم کیے، مگر وہ جہیز فنڈز ہم نے غریب لوگوں کو دینے کے بجائے 10% غریبوں کو دیے اور 90% رشوت کے اندر غائب ہو گیا۔ جب میری اپنی شادی ہوئی تھی، میں نے میری ماں کو بتایا کہ میں سونے کے بینگلز نہیں پہنوں گی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔